कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान से मांग करता रहा है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। आलमी मंजर को पेश करने में ताउन किया। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं टीवी का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन नबी। नाज़रीन, आज फिर एक खास एपिसोड को लेकर आपके बीच हाजिर हुए हैं। आज भोपाल स्टूडियो में एक खास मौजू पर हम आपके बीच हैं। सबसे पहले हम अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाते हैं। हमारे दाहिने तरफ मुमताज आलिमुद्दीन काजी शहर भोपाल मौलाना सैयद मुश्ताक अली नदवी साहब मौजूद है। काजी साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। और हमारे दूसरे मेहमान मशहूर नातख्वां जो हमारे बीच बुरहानपुर से तशरीफ लाए हैं, आबिद नजर साहब है। आबिद साहब आपका इस्तकबाल, आपका खैर मकदम करते हैं। तो दोस्तों, आइए आज का जो हमारा मौजू है उस मौजू पर हम सीधे आपको ले चलते हैं और अपने काजी साहब से उस मौजू पर खास तौर से जो है तफसील के साथ वजाहत करने की दरख्वास्त करेंगे। आज का हमारा मौजू है उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम और हमारी जिम्मेदारियां। काजी साहब, क्या है पैगाम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि अजमईन, अम्मा बाद। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें और आपको एक बार फिर इस बेहतरीन मौजू पर बात करने और सुनने का मौका अता फरमाया। उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से इस वक्त बात करना ऐसा ही है जैसे कि एक शदीद प्यासे को पानी पिलाना, घटा टोप अंधेरे के अंदर एक रोशनी का दिया उजाला कर देना। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो मौजूदा अखलाकी, रूहानी, अक़दारी जो एक फिजा कायम हो चुकी है, इसके अंदर अगर ये कहा जाए तो दुनिया को, पूरी इंसानियत को, पूरी ह्यूमैनिटी को, पूरी मैन काइंड को किस वक्त जरूरत अगर है तो वो उसवे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम की जरूरत है। क्योंकि ये बात पूरी दयानतदारी से और तारीखी हकीकत के साथ ये बात कही जा सकती है कि आज से 1450 साल पहले जिन हालात के अंदर पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए थे, उस वक्त की जो पूरी दुनिया की जो हालत थी, पूरी दुनिया के अंदर, मैं कोई एक खास मुल्क को खास नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये एक तारीखी हकीकत है, हिस्टोरिकल फैक्ट है, इतिहास की सच्चाई है, जिसको कोई छुटला नहीं सकता है कि जिस वक्त पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए हैं, उस वक्त इंसानियत सिसक रही थी, इंसानियत बिलक रही थी, इंसान अपने मुकाम से इतना गिर गया था कि यह तसव्वुर कीजिए कि इंसान अपने हाथ से अपनी औलाद को जिंदा दरगोर कर रहा था। और भी ऐसे वाकयात हैं कि उनको अगर बयान किया जाए तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन हालात के अंदर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए और आपने अपने पैगाम, अपने काम और अपने कलाम के जरिए जो अल्लाह की तरफ से आपको मिला था, उसके जरिए से आपने पूरा एक इनकलाब बर्पा किया। और वो नस्ल से एक मिसाल में अर्ज करता हूं आपके, वो नस्ल जो अपने हाथ से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को जिंदा दरगोर करती थी, जिसको कयामत तक के लिए कुरान ने वइज़ल मऊदत व सुइलत के अल्फाज से महफूज कर दिया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दिन के अंदर ये इनकलाब बर्पा किया। ये भी एक तारीखी हकीकत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 7 हिजरी के अंदर मक्के मुकर्रमा जब तशरीफ ले गए, उम्रा कज़ा किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ला रहे हैं मक्के से, और एक बच्ची है
اور 3 اس کے دعوے دار ہیں، دوسرے کی بچی، اپنی بچی نہیں، ایک بچی اور اس کے 3 دعوے دار ہیں، تینوں اس کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ اس بچی کی ہم پرورش کریں گے، حتیٰ کہ یہ مقدمہ عدالت نبوی دربار مصطفی میں پہنچتا ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پھر آپ اس میں انصاف کرتے ہیں اور ایک بچی کو ایک دلواتے ہیں۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے پیغام کے ذریعے ایک انقلاب برپا کیا تھا اور یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخی حقیقت ہے۔ آج کے دور کے اندر بھی انسانیت تقریباً جس کو کہتے ہیں گھوم پھر کر اسی مقام پر آ کر کھڑی ہو گئی ہے۔ تو اس وقت جو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ای ٹی وی کے تمامی ذمہ داروں کو کہ انہوں نے بہت ہی اچھے ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ اس وقت پوری انسانیت کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنانا، جیسا کہ میں نے عرض کیا ایسا ہے کہ جیسی سسکتے بلکتے جاں بلب ایک مریض کو ایک دوا کا وہ قطرہ دے دینا جس کے ذریعے سے اس کو زندگی مل جائے، ایک وہ شدید پیاسے انسان جس کے حلق کے اندر کانٹے پڑ رہے ہوں اس کو ایک اگر شیریں گھونٹ دے دیا جائے، اس سے زائد ضرورت ہے کہ اس وقت پورے عالمی طور سے اگر ہم سنجیدگی سے اب غیر جانبدار انداز کے اندر اگر ہم جائزہ لیں تو اس وقت انسانیت اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنی روحانی اعتبار سے، اپنے اقدار کے اعتبار سے تقریباً اسی جگہ پر پہنچ چکی ہے جس جگہ پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے وقت تھی۔ تو اس وقت موجودہ حالات کے اندر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں ای ٹی وی ہمارے بھوپال کے اسٹوڈیو والوں کو بھی اور حیدرآباد کے اور پورے ذمہ داروں کو کہ آپ نے یہ بہت بروقت کام کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح حضور کا پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے اور میں دنیا کے تمام غیر جانبدار اور سمجھدار اور ہوشیار اور اچھے انسانوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم بہت سنجیدگی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھیں، سنیں، دیکھیں اور ایک مرتبہ جس طرح کہ آج سے 1400 سال پہلے انسانیت نے اس پر عمل کر کر کامیابی حاصل کر لی ہے، آج کے دور کے اندر بھی ضرورت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہوئے شریعت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا جو پیغام تھا، اگر اس کو ہم سمجھیں گے تو ایک ایک کر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انسانیت کے جتنے مسائل ہیں ان کا حل انشاءاللہ نکلے گا، کیونکہ ایک مرتبہ نکل چکا ہے۔ جس طرح سے آپ نے اشارہ کیا کہ جو ہے دور جاہلیت میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آئے وہاں پہ دنیا میں آئے تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف جہالت تھی اور لوگ اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ اسی سے متعلق ہمارے پاس سوال آیا ہے انجم صاحبہ کا شگفتہ کا ممبئی سے اور نورجہاں نوری کا بھوپال سے، اور یہ جاننا چاہتی ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے۔ واہ واہ، بہت اچھا سوال آیا۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں کہ اس وقت عالمی طور سے جو مسئلہ عورت کا بنا ہوا ہے بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس کو سمجھیں۔ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا، پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات فرمائی ہے، اللہ رب العزت اس کو سمجھنے کی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ۔ اس پوری کائنات کے اندر انسان کو جتنی چیزیں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر سب سے بہتر چیز جو انسان کو دی گئی ہے وہ ہے المرأۃ الصالحہ، نیک عورت۔ تو پیغمبر اسلام کی نظر کے اندر نیک عورت اس دنیا کی نمبر 1 کی چیز ہے، نمبر 1۔ لیکن شرط یہ ہے کہ المرأۃ الصالحہ، مرأۃ الصالحہ ہونا چاہیے۔ صالحہ کا مطلب کیا ہے، اس کو بھی قرآن نے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے وضاح فرما دیا کہ صالحہ وہ عورت کہلائے گی جو قانتہ ہو، جو حافظہ ہو۔ حافظہ سے مطلب کیا ہے کہ جو عورت اپنی عصمت اور عفت کی حفاظت کرنے والی ہو اور اس کا شوہر جب غائب ہو جائے تو اس کے بعد اس کی مال کی اور اس کی بھی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اور ساتھ میں اس کے مالک نے، اس کے پیدا کرنے والے نے، اس کے خالق نے اس کے تعلق سے جتنے احکام اس سے متعلق کیے ہیں ان تمام کی پابندی کرنے والی ہو۔ تو جو عورت اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیتی ہے کہ وہ حافظہ ہو، قانتہ ہو، تو پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کے اندر وہ عورت دنیا کی نمبر 1 کی چیز ہے۔ اور دیکھیے آپ بالکل صحیح بات ہے، ہم ہمارے یہاں کے موجودہ سسٹم کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں موجودہ سسٹم جو ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ایم پی کے اندر یا کسی صوبے کے اندر وہاں کا نمبر 1 کا آدمی مانا جاتا ہے گورنر۔ وہ گورنر مانا جاتا ہے تو آپ سب جانتے ہیں کہ نمبر 1 کے آدمی کو اس کا گورنر ہاؤس اس کو الاٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر
نہ ہر ایک آدمی اس سے جلدی مل سکتا ہے، نہ وہ کسی سے جلدی ملے گا، اس کا پورا ایک سسٹم جمایا گیا ہے۔ اور جب گورنر صاحب نکلیں گے تو پورے اپنے ایٹیکیٹ کے ساتھ نکلیں گے، اس کا پورا نظام بناتا ہے کہ صاحب جب گورنر صاحب نکلیں تو ہر ایک کو معلوم ہو جائے گورنر صاحب۔ اسی طرح پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورت کو نمبر 1 کی چیز قرار دیا تو آپ نے بھی اس کے لیے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ تم کو ہم ایک گورنر ہاؤس الاٹ کر رہے ہیں، اب تم کو یہاں پر رہنا ہے، نہ ہر ایک تم سے جلدی مل سکتا ہے، نہ تم ہر ایک سے مل سکتی ہو، اور اگر تم کو گھر سے نکلنا ہے تو کہا کہ یا نبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اے ہمارے پیغمبر آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بچیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ تم ہماری نظر کے اندر نمبر 1 کی چیز ہو۔ ایک تو بے ضرورت گھر سے نکلنا نہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر پورے معاشرے کو کنٹرول کرنا۔ ابھی آپ کے پاس آنے سے پہلے میں صاحب سے بات کر رہا تھا، ماشاءاللہ ایک عورت جس کو اللہ نے 7 بیٹے دیے، 7 کے 7 بیٹے نے اس عورت نے اپنے گھر میں بیٹھ کر بچوں کی صحیح تربیت کی، آج پوری دنیا کے اندر ماشاءاللہ بہترین مقام اور دنیا کی خدمت بھی کر رہے ہیں اور دنیا کما بھی رہے ہیں اور نیک کام کما رہے ہیں۔ تو خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو نیک عورت کو دنیا کے نمبر 1 کی چیز قرار دیا، اور نمبر 1 کا جو انسان ہوا کرتا ہے اس کی اپنی شان ہوا کرتی ہے، نہ وہ جلدی کسی سے مل سکتا ہے۔ اس لیے اسلام نے بھی عورت کے تعلق سے محرم غیر محرم کا فلسفہ بنایا ہے۔ اسلام نے عورت کے تعلق سے یہ فرمایا کہ تم کو بے ضرورت گھر سے نہیں نکلنا چاہیے، اگر تم نکلو گی تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تم کو اپنے ایٹیکیٹ کے ساتھ نکلنا ہے، یعرفن فلا یوزین، تاکہ معلوم ہو جائے کہ گورنر صاحب جا رہے ہیں، ان کا وقت ضائع نہ ہو، کوئی ان کو تکلیف نہ پہنچائے، ان کے لیے سب راستہ خالی کر دیں۔ تو میرے دوستو اس وقت بہت ضرورت ہے، ہم آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ بہترین سوال ہے کہ اس وقت ضرورت ہے کہ پورے انسان سنجیدگی کے ساتھ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عورت کو مقام دیا ہے، عورت کے جو حقوق بتائے، پھر قرآن کے اندر آپ دیکھیے، قرآن کے اندر ایک پوری سورت قرآن نے نازل کی، نام ہے سورہ نساء۔ نساء کے معنی آپ جانتے ہو عربی زبان میں لیڈیز، خواتین، ایک سورت نازل کی، اور اس کے اندر پھر سورہ بقرہ، سورہ تحریم، سورہ طلاق، اور کتنی صورتوں کے اندر اللہ نے واضح طور سے عورتوں کے تعلق حقوق بیان کیے ہیں، ان کے مرتبے کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ ایک سوال ہمارے پاس اور آیا حیدرآباد سے، 2 لوگوں نے سوال کیا ہے، ریاض صاحب اور سلیم صاحب نے، اور جاننا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے عورت کے مقام کو کبھی وضاحت کی، وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میراث کا جو معاملہ ہے اس میں عورت کا بہت اچھا۔ دیکھیے میں نے ابھی آپ بات کر رہے تھے عورت کے تعلق سے، اسلام نے بحیثیت بیٹی کے کہا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا۔ آپ نے پھر کہا کہ جو 2 بہنوں کی بھی پرورش کرے گا وہ میرے ساتھ اس طرح جنت رہے گا۔ پھر بحیثیت بیوی کے فرمایا خیرکم لاہلی، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ معاملہ اچھا کرے۔ اور بحیثیت پھر ماں کے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ اسلام نے اس کا ایک مقام دیا، بحیثیت بیٹی کے، بحیثیت بہن کے، بحیثیت بیوی کے، بحیثیت ماں کے، ہر اعتبار مقام دیا۔ اور اسی اعتبار سے اسلام نے عورت کو ہر اعتبار سے میراث یعنی جائیداد کے اندر ہر اعتبار سے اس کو حصہ دلایا ہے۔ بحیثیت بیٹی کی بھی اس کا حصہ دلایا ہے، بحیثیت بیوی کے بھی اس کا حصہ دلایا ہے، بحیثیت ماں کے بھی اس کو حصہ دلایا ہے، اور بحیثیت بہن کے بھی اس کا حصہ دلایا ہے، جس کی تفسیر قرآن کے اندر سورہ نساء کے اندر ہی، جو میں نے آپ سے کہا تھا بھی کہ پوری ایک سورت قرآن کے اندر سورہ نساء، اس کے اندر اللہ نے پوری تفصیل بیان کر دی ہے، اور خود اللہ نے بیان کیا ہے کہ تم کو ماں کو کتنا دینا ہے، بیوی کو کتنا دینا ہے، بہن کو کتنا دینا ہے، بیٹی کو کتنا دینا ہے، ایک بیٹی ہے تو کتنا دینا ہے، ایک سے زائد کتنا دینا ہے۔ قرآن نے میراث کے اندر عورت کا مکمل حصہ رکھا ہے۔ اور یہ جو عام طور سے بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ بیاہی بیٹی پڑوسن داخل، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ بیاہنے کے بعد بھی فاطمہ بنت محمدی رہیں گی، وہ اگر شادی ہو کر چلی گئی تو فاطمہ علی نہیں ہو گئی، وہ فاطمہ بنت محمدی رہیں گی۔ تو مسلمان عورت جو ہے شادی ہونے کے بعد بھی وہ اپنے باپ کی جائیداد میں مکمل حقدار ہوتی ہے۔ ہاں پلس یہ ہے اسلام نے دیکھیے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ ایک تو کہا کہ تم اپنے گھر کے اندر تم اپنی وہاں کی بادشاہ تم کو ہم دے رہے ہیں، اس کے بعد پوری ذمہ داری اس کے شوہر پر ڈال دی کہ شادی سے پہلے اس کا باپ یا اس کا بھائی اس کی ذمہ داری قبول کرے گا، شادی کے بعد اس کا شوہر، اور اس کے بعد اس کی باپ کی جائیداد میں اس کا حصہ متعین کیا۔ اس کے بعد اگر اللہ کی مرضی کے مطابق اگر شوہر اس کی زندگی میں انتقال کر جاتا ہے تو شوہر کی پراپرٹی، شوہر کی میراث میں اس کا حصہ کیا۔ اگر بائی چانس اللہ کی تقدیر کے تحت اگر اس کا بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جاتا ہے اور بیٹا جائیداد چھوڑ کر جاتا ہے تو بیٹے کی جائیداد میں بحیثیت ماں کے بھی اللہ نے حصہ متعین کیا ہے۔
اور بعض شکلوں کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہے، یہ اس کا موقع نہیں. بعض شکلوں کے اندر اللہ نے بہن کا بھی حصہ متعین کیا ہے، اور بہن دونوں قسم کی، بہن وہ جو سگی بہن ہو، بہن وہ جو ماں کی طرف سے ہو، بہن وہ جو باپ کی طرف سے ہو، ان تمام کا شریعت نے حصہ متعین کیا ہے. تو اس وقت بڑی اچھی آپ نے یہ بات کہی اور سوال کیا کہ بہترین موقع ہے کہ ہم تمام انسانوں کو کھلی دعوت دیتے ہیں کہ کھلے دل سے اللہ نے اپنے کلام کے اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا ہے، اگر آج کی عورت بھی اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو صحیح مقام مل جائے، صحیح اس کی پوزیشن قائم ہو جائے، اس کو چین، سکون، راحت، عزت، رفعت اور اس کو صحیح دنیا کے اندر اس کو مقام ملے، تو اس کو اسلامی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے. انشاءاللہ وہ عمل کرے گی تو پھر وہ اپنے اوپر بھی احسان کرے گی اور پوری انسانیت پر احسان کرے گی. اور ایک بات اسی تعلق سے عرض کرتا ہوں، آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی بھی بڑا انسان اگر بنا ہے تو وہ ماں کی گود سے ہی پل کر آتا ہے. اور اس کی مثال تو یوں میں اس کو دیا کرتا ہوں کہ آپ تو یوں کہیں کہ صاحب اگر ایک سرسبز شاداب درخت ہے، اس پر اچھے قسم کے پھول اور اچھے پھل آ رہے ہیں، اگر اس کی پتیاں خوشنما ہیں تو آپ سب جانتے ہیں کہ یہ تمام کارنامہ ہوتا ہے اس کی جڑوں کا. اگر کوئی جڑوں سے کہے کہ صاحب یہاں پر ظلم کر دیا گیا، آپ کو اندر دبا دیا گیا، آپ کو اوپر آنا چاہیے، اگر جڑیں اوپر آ جائیں گی تو آپ سب جانتے ہیں کہ وہ شاخ سرسبز شاداب نہیں رہنے پائے گی، وہ درخت سوکھ جائے گا. آج بھی عورت کے ساتھ یہ کیا گیا، اس کا جو مقام اسلام نے متعین کیا ہے اس سے نکال کر باہر کر دیا گیا ہے. تو آج شجر انسانیت خشک ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ شجر انسانیت خشک ہونے کے قریب پہنچ گیا، اس کی وجہ یہ کہ ہم تمام لوگ، وہ لوگ جو امت مسلمہ ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، جو اسلام میں داخل ہیں، انہوں نے اس رسول کو کہیں نہ کہیں جو ہے دور ہو گئے ہیں یا فراموش کر دیا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں وہ بھٹک رہے ہیں. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا. اس وقت لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. دیکھیے ای ٹی وی اردو سبھی ڈی ٹی ایچ پلیٹ فارم پر. ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750. دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں. حضرت عمر بن افسا رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے خدا کے رسول، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر اور نرم برتاؤ. جو محنتوں مشقتوں سے حل نہ ہو سکے کبھی، حل نہ ہو سکے کبھی، وہ سارے کام ماں کی ایک دعا سے ہو کے رہ گئے. آگ اپنا پرایا نہیں دیکھتی، گھر کسی کا جلانے کی ضد چھوڑ دے. میں مر بھی جاؤں تو یہ دھرتی ماں گودی میں رکھتی ہے. اب اتنا غیر کا بچہ تو پیارا ہو نہیں سکتا. اس سنیچر محفل مشاعرہ میں دیکھیے اعظم گڑھ کے کنڈرا کہنی میں منعقدہ ایک شاندار کل ہند مشاعرہ، رات 9:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. اس پروگرام کو پیش کر رہے ہیں زندہ تلسمات، تمام موسمی بیماریوں کی ایک اثردار دوا. تعاون کر رہے ہیں میلا اسکن کریم ایلی فارماسیوٹیکلز دوارا نرمت. श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट. 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा. दर्द है तो नूरामेंट है ना. जिस दिन विलादत मुस्तफा हुई हो, जिस दिन हुजूर की आमद से इंसानियत पर अल्लाह ने इतना करम फरमाया हो, फरमाया नबी ये रहमत के विलादत के दिन से बढ़कर इंसानियत के लिए और बरकत का दिन कौन सा हो सकता है जिसे सेलिब्रेट किया जाए. मिलाद उन नबी हर पीर से जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ई टी वी उर्दू पर.
नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका खैर मकदम और आप देख रहे हैं ईटीवी का खास प्रोग्राम ईद मिलादुन्नबी। नाज़रीन, अभी आपने देखा कि हमारे पास ईद मिलाद को लेकर बहुत सारे सवालात हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर से आ रहे हैं और हमारी ये कोशिश हो रही है कि आपके सवालों को हम यहाँ पे पेश करें और कादी साहब आपके सवालों का तसल्ली बख्श जवाब जो इस्लाम और कुरान की जो शरीयत की रोशनी में उसका दे। लेकिन इसके साथ साथ नाज़रीन, हमारे पास बहुत सारी फरमाइशें आ रही हैं और लोगों की फरमाइश नात ख्वां से है कि वो नात पाक का जो है खूबसूरत नजराना जो सुनना चाहते हैं। हम अपने नात ख्वां मोहतरम आबिद नजर साहब से गुजारिश करेंगे कि वो खूबसूरत नात पाक का नजराना पेश करें। आबिद साहब इरशाद। मेरी जिंदगी जगमगाई न होती, 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 बहुत हो अगर सीरते मुस्तफाई न होती। वाह वाह, बहुत हो अगर सीरत मुस्तफाई न होती, अगर सीरते बहुत हो मुस्तफाई न होती, बहुत हो अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, अगर मान लेता वो खैरुल बशर है, तो जग में तेरी जग हंसाई न होगी, तो जग में तेरी जग हंसाई न होती, हंसाई न होती। अच्छा अच्छा, न आते जमीन पर जो नूरे मुजस्सम, बहुत हो न आते जमीन पर जो नूरे मुजस्सम, अंधेरों से अपनी रिहाई न होती, बहुत अच्छा, अंधेरों से अपनी रिहाई न होती, रिहाई न होती। फरमाए जो उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, जो उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, जो उनका मुक़द्दस तसव्वुर न होता, कभी ज़हनो दिल की सफाई न होती, कभी ज़हनो दिल की सफाई, कभी ज़हनो दिल की सफाई न होती, सफाई न होती। और मक्का समाज फरमाए, जी नजर हम न मिलते रसूल खुदा से, नजर हम न मिलते रसूल खुदा से, खुदा तक हमारी रसाई न होती, रसाई न होती। बहुत नाज़रीन, आप मोहतरम आबिद नजर साहब से खूबसूरत नात पाक का नजराना समात फरमा रहे थे ना। हमारे पास बहुत सारे सवालात आ रहे हैं और सवालात के हम चाहते हैं कि काजी साहब की तरफ चलते हैं और उनसे चाहेंगे, गुजारिश करेंगे कि उन सवालात का जो है शरीयत की रोशनी में जो है जवाब दें। हमारे पास काजी साहब एक सवाल एहसान साहब का आजमगढ़ से आया है और वो जानना चाहते हैं कि इस्लाम को दीन फितरत कहा गया है, तो इसकी वजाहत करें कि जिस तरह से दीन फितरत है। बहुत अच्छा सवाल है ये भी। दीन फितरत की फितरत नेचर, जी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को पैदा किया और उसके अंदर कुछ खास तकाजे रखे हैं। बुनियादी तौर से इंसान के अंदर तीन चीजें हैं फितरत नेचर के अंदर, खाना पीना और सेक्स। ये इंसान की तीन बुनियादी फितरी तकाजे हैं। इस्लाम दीन फितरत जब कहा जाता है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को वो दीन दिया है कि उसके अंदर इसकी तीनों ख्वाहिशों का मुकम्मल तौर से इंतजाम किया गया है, उसकी रहनुमाई की गई है, खाने के सिलसिले में, पीने के सिलसिले में और सेक्स के सिलसिले में। आज पूरी दुनिया के अंदर जो मसला बना हुआ है कि इंसान अपनी फितरत के इन तकाजों को पूरा करने के अंदर
وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم جس طرح چاہیں کھائیں، جس طرح چاہیں پئیں، جس طرح چاہیں اپنے سیکس کو پورا کریں۔ اسلام دین فطرت ہونے کے ناطے اس کی تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے تمہارے اندر کھانے کا جذبہ رکھا ہے، پینے کا جذبہ مادہ رکھا ہے، اور سیکس تمہارے اندر رکھا ہے، لیکن تم اس کے اندر آزاد نہیں ہو۔ تم وہ چیز کھاؤ جس کو ہم نے تمہارے لیے حلال کیا، اور اللہ نے انسان کے لیے حلال چیزیں پیدا کی۔ وَأُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور فرمایا کہ حلال سینکڑوں چیزیں اللہ نے حلال کر دی، اس کے مقابلے میں چند چیزیں ہیں جن پر اللہ نے حرام کیا ہے۔ اس طرح پینے کی اللہ نے بے شمار، ذرا تصور کیجئے کتنے مشروبات اور کتنے قسم کے جوس اور کیا ہے جو کہ اللہ نے تمام حلال کی ہیں، لیکن شراب اور ہر نشہ آور چیز کو اسلام نے حرام کیا۔ اس طرح سیکس کا مسئلہ ہے کہ یہ ایک انسان کے اندر، مرد عورت دونوں کے اندر ایک فطری جذبہ رکھا ہے، اسلام اس پہ پابندی نہیں لگاتا ہے، بلکہ اسلام کے اندر تو شرعی طریقے سے شادی کر کر سیکس کو پورا کرنا عبادت قرار دیا گیا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے شاید سنا ہوگا کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کہ اگر سنت کے مطابق کھایا جاتا ہے تو وہ بھی عبادت بن جائے۔ عبادت یعنی اس کو جس طرح نماز پڑھنا عبادت ہے، کھانا روزہ رکھنا عبادت ہے، حج کرنا عبادت ہے، اسی طرح اس کا کھانا اگر وہ نبی کے طریقے پر اللہ کے حکم مطابق کرتا ہے تو عبادت بن جائے گا، پینا اس کے بعد۔ اسی طرح سیکس کرنا، اگر وہ سیکس کی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے مطابق، کیا مطلب کہ اسلام نے کہا کہ چند عورتیں ہم نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، جس کی تفصیل قرآن کے اندر تمہاری ماں اور فلاں فلاں حرام ہے۔ اس کے علاوہ احل لکم ما وراء ذالکم، ان چند عورتوں کے علاوہ تمام تمہارے لیے عورتیں حلال ہیں، لیکن چند شرطوں کے ساتھ کہ ایک تو ان سے نکاح ہونا چاہیے، 2 گواہ ہونا چاہیے، مہر طے ہونا چاہیے، چھپ کے نہیں ہونا چاہیے، اور زندگی بھر نبھانے کی نیت سے نکاح ہونا چاہیے، محسنین غیر مسافحین ولا متخذ ذر۔ واہ واہ واہ، قرآن کی کیا تعلیم ہے اس سلسلے میں، جسمانی خواہشات کے لیے بھی اس نے دائرہ بنایا۔ یہ جو آپ نے بڑا سوال کیا، میں چاہتا ہوں کہ آج کہ ہم بالکل اسلام منع نہیں کرتا اس کا کہ آدمی اچھا کھائے، بلکہ پیغمبر اسلام نے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتی علی عبدہ، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں کہ اچھا کھائے، اچھا پہنے، اچھا پیے، اچھی شادی کرے اور بیوی کے مقام حقوق ادا کرے۔ تو دین فطرت ہونے کے معنی یہ ہے، اس کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے پیدا کرنے کے بعد اس کے اندر جتنی خواہشیں رکھی تھی ان تمام کی تکمیل کا اسلام نے ایک پورا سسٹم جمایا ہے، جس کو ہم کے لیے حرام حلال، جائز ناجائز، کہ اتنی چیزیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں اور چند چیزیں تمہارے لیے حرام کر دی گئیں۔ اب اگر اس حلال حرام کے دائرے کے اندر رہ کر کرتے ہو تو تم فطری انداز میں زندگی گزارو گے، چین، سکون، عافیت۔ ایک میں کہتا ہوں، دیکھیے آپ، اسلام نے آج سے 14 سال پہلے کہا تھا کہ لا تقربوا الزنا انہ فاحشہ وساء سبیلا، دیکھو اپنے سیکس پورا کرنے کے لیے نکاح کا طریقہ اختیار کرنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، زنا کرنا نہیں، زنا کے قریب بھی مت جانا۔ اگر تم زنا کے قریب جاؤ گے تو دیکھو ایک تو بڑی گندگی، بری فحش چیز ہے اور بڑا راستہ ہے۔ آج پوری انسانیت اس کا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے لوگوں نے نکاح کو چھوڑ کر زنا کا طریقہ اختیار کیا ہے تو آج دنیا مختلف قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو چکی ہے۔ ایڈز کا مسئلہ، ابھی چند دن پہلے ہماری ہندوستان کے راجدھانی کے اندر ایک انٹرنیشنل کانفرنس ہوتی ہے ایڈز کے مسئلے پر۔ مجھ سے جب پوچھا گیا، میں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اس ایڈز کی بیماری کا حل تلاش کرنا چاہتے ہیں تو اس کا حل اسلام نے پیدا کر دیا ہے کہ سیکس کو تم اپنے اسلامی طریقے کے مطابق کرو گے۔ اور آج آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جگہ جگہ لکھا جا رہا ہے کہ محبت لیکن ذرا احتیاط سے۔ یہ خوب ہے آپ کا کہ اسلام نے یہ بات کہتے تو آپ کے صاحب اسلام پابندی لگا رہا ہے۔ اب آپ جب ایڈز کی بیماریوں میں پھنس گئے اور تمام آپ نے دونوں کو مختلف قسم کی بیماریوں میں الجھا دیا تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ محبت لیکن ذرا احتیاط سے۔ ارے بھائی میاں، ہم محبت کے دشمن نہیں، ہمیں محبت سے کسی کا اعتراض بھی نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ محبت کو جائز طریقے سے پورا کرو، جائز طریقے۔ تو مطلب یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جن صاحب نے یہ سوال کیا، بہت بہتر سوال تھا کہ اسلام دین فطرت ہے، انسان کے تمام فطری جذبات کا اس نے خیال نہیں کیا بلکہ پورا کرنے کا حکم دیا، بلکہ اگر اسلام کے طریقے مطابق کیا جائے کہ اس کے پورا کرنے پر اسلام نے ثواب رکھا ہے۔ جی آپ نے بتایا کہ ثواب رکھے، اس متعلق ہمارے پاس ایک سوال ممبئی سے آیا ہے اور 3 لوگوں نے سوال کیا ہے۔ تبسم صاحبہ ہے، چنو میاں ہے اور رشیدہ صاحبہ ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ اسلام کی جو پہلی آیت، جو قرآن کی جو پہلی آیت ہے، اس میں اقرأ
طرح سے بات کی گئی ہے. اور ان دنیا میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ اگر پسماندہ اور تعلیمی میدان میں پیچھے ہیں تو مسلمان ہی ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ تعلیم اور اسوہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت مسلمہ تک نہیں پہنچ پا رہا ہے؟